अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, हजीरा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कौमी इदारों पर शदीद तनकीद की। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम चॉइस इसलिए हो कि हर बात पे झुक जाते हो, और नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था कि डट जाता था। मरियम नवाज ने लगी लिपटी रखे बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी इदारों के माथे का धब्बा करार दे दिया। तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम हर बात पर झुक जाते हो, हर बात पर डर जाते हो, हर बात पर सर झुका लेते हो। और नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था क्योंकि नवाज शरीफ झुकने और बिकने से इनकार कर देता है। 3 साल से कठपुतली वजीर आजम तुम हो, लेकिन कश्मीर के चप्पे चप्पे पर एक ही नारा लगता है, वजीर आजम नवाज शरीफ। सियासी राजों से हमारी तारीख का सीना भरा पड़ा है। कौन कब कैसे और किसकी मदद से इक़्तिदार के कॉरिडोर में दाखिल हुआ, कौन किसके इशारे से चलता बना, और कौन मुंतखब ऐवान में ताकतवर शख्सियात के ओहदों का मुहाफ़िज साबित हुआ। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में राजों से उठते इन पर्दों में गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने गद्दारी के फतवे बड़ी धूम से बांटे। नवाज शरीफ एक डाकू जिसने एक लोहार की दुकान से शुरू हुआ और पाकिस्तान की तमाम सरहदों पे कब्जा कर लिया। आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। अपने आप को कश्मीरी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करो। तो जरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। और ये भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है। अभी भुट्टो जिंदा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो। लम्हा फिक्रिया ये नहीं कि इल्जामात संगीन है, मकाम फिक्र ये है कि सियासतदान ही सियासतदान की बदनामी का सबब बनता है, तारीख को मस्त करता है। वोटों के हसूल के लिए आईने पाकिस्तान के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी कर देता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कश्मीर फरोश के इल्जामात से नवाजता है। ये सियासत नहीं नाजरीन, ये सियासी मुफादात की पैरवी है। अली अमीन गंडापुर के इल्जामात पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द अमल आया। शहरी रहमान साहिबा, रजा रबानी साहब ना सिर्फ उन्होंने मुजम्मत की बल्कि पीपल्स पार्टी ने ऐवान का बॉयकॉट भी किया। हमें ना इस्लामाबाद से, हमें ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। ज़ाती हमलों की इस सियासत में कौमी मामलात पर सियासत का ये पहला मौका है कि जब कश्मीर जैसे सेंसिटिव हसास तरीन मामले पर भी सियासी बयानबाजी जारी है। आज भी मरियम नवाज फरमा रही थी कि कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश तैयार है, बस अमल दरामद बाकी है। इमरान खान कश्मीर में अपनी हुकूमत इसलिए लाना चाहता है, कश्मीर में अपना बंदा इसलिए लाना चाहता है बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर को सूबा बना दे। और ये साजिश ये कर चुके हैं, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। बारहा हुकूमत वक्त बार बार क्लैरिफाई कर चुकी है और ये हम सब जानते हैं और मरियम साहिबा खुद भी जानती हैं कि ये हमारी बैन अवी पोजीशन जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं टू विच वी आर सिग्नेटरी, ये उसकी खुली खिलाफ वर्जी है। ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा मौक़िफ़, ये हमारा असूल, ये हमारी पोजीशन को कमज़ोर करता है। लेकिन इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें तवातर से की जा रही हैं। कश्मीर का सियासी महाज फतह करने के लिए इल्ज़ामात का ये सिलसिला ज़ोरों पर, मगर मरकज़ में वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले कश्मीर में अपनी कारकर्दगी पर वोट क्यों नहीं मांग रहे। इंतखाब से पहले ही इलेक्शन चोरी होने के इल्जामात, रकूम तकसीम करने के इल्जामात, मगर इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोई संजीदा नहीं। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान यकीन दिला रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन करवाऊंगा कि ऑपोजिशन भी हार तस्लीम कर लेगी। वज़ीर आज़म के इस बयान के जवाब में एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि हमें सब मालूम है इलेक्शन खत्म होते ही बटन दबाने से नतीजा आ जाएगा। अब धांधली के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले नहीं चलेंगे। अब इस बेयकीनी के बावजूद नाजरीन, शफाफ इंतखाबात कौम का ख्वाब भी है, ज़रूरत भी, लेकिन इस पर काम होता उसी शिद्दत से दिखाई नहीं दे रहा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार खान अफरीदी साहब, चेयरपर्सन फॉर पार्लिमानी स्पेशल कमेटी ऑन कश्मीर।
and served as the Minister of State for Interior. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. We're going to be right back. Stay with us. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین. ناظرین بات کرتے ہیں شہریار خان افریدی صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی آن کشمیر. ہمارے ساتھ عطا اللہ تاڑ صاحب بھی دیں گے, ڈیپٹی سیکرٹری جنرل PMLN. دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شہریار خان افریدی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر بتائیے گا, گزشتہ روز آزاد کشمیر جلسے میں نوجوان نے علی امین گنڈا پور کے اوپر جوتا بھی دے مارا. آپ ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں؟ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھوں گی سر افریدی صاحب بیکاز عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں میں اور میرا پاکستان میں انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کیا لکھا بھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں. عطا تاڑ صاحب, I will first come to you sir for some technical difficulty. I do apologize. کشمیر میں کھڑے ہو کر عطا تاڑ صاحب, مریم صاحبہ وہ ساری حدیں کراس کرتی دکھائی دے رہی ہیں جن کے اوپر ایک براڈ بیس کنسنسس اس ملک کے اندر رہا ہے. کشمیر کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے فوج کو تانے دینا, اپنے وزیر اعظم کو سیل آؤٹ کہنا, سلیکٹر کا ذکر کرنا بار بار, اس کے اوپر شاید بھارت کی تو خدمت ہو سکتی ہے, نہ ہی کشمیر کی نہ ہی پاکستان کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کشمیر کے اوپر قوم کو یکجا کرنے کا, اکٹھا کرنے کا, یونٹی دکھانے کا موقع تھا تو تب اپوزیشن پہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے. جب حکومت کو چاہیے تھا کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر اپنا کیس افیکٹولی پلیڈ کرتے, انہوں نے وہاں کیس ڈیفیٹ کروا لیا. پالیسی کیا بنائی کہ آدھے گھنٹے جمعے والے دن کھڑے ہوں گے. ڈیڈ یو سی ڈپلومیٹس گوئنگ ٹو کیپٹلز آف دا ورلڈ کہ وہ ڈوسی ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے پاس جا رہے ہیں. ڈز دیٹ گیو یو اے رائٹ کہ آپ کشمیر کاز کے اوپر ہمیں کمزور کر دیں؟ آپ ہماری فوج کو, ہماری حکومت کو, جیسے بھی ہیں سر, جیسا بھی وزیر اعظم ہے, اس کو آپ کی اپنے ریاستی اداروں کے اوپر بڑا سا سوالیہ نشان لگا دیں اور دنیا کو کہیں کہ ان کے مذموم عزائم ہے کہ یہ اس صوبے کو, کشمیر کو ایک صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں, پاکستان سے منسلک کرنا چاہ رہے ہیں, which is sir you're a lawyer. آپ کو پتہ ہے یہ بالکل خلاف ورزی ہے ہمارے انٹرنیشنل چارٹرز کی. ہم نے جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں, یہ خلاف ورزی ہے کھلم کھلا. آپ کر کیا رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں, کشمیر کی جو ایک حیثیت ہے ایز اے اسٹیٹ, اس کی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں. اچھا, یہ کہہ کہ اس کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں, مجھے خبر ہے اور مجھے پتہ ہے اس سے صرف عمل درآمد ہونا ہے. وہ ہیڈز اپ دے رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, بھارت کو. نہیں دیکھیں, وہ تو کشمیری شہریوں کو میں اویئرنیس پھیلا رہی ہیں کہ یہ حکومت کے عزائم ہیں آنے والے دنوں میں. آپ انٹرنیشنل کنونشنز اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اوپر ہماری دھجیاں اڑا رہے ہیں ہماری پوزیشن کی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکلز کو آگاہی پھیلا رہی ہیں. گمراہ کرنا آپ ضرور کہہ سکتے ہیں سر. میرا تو خیال ہے کہ ہماری پوزیشن تو میرا خیال ہے سے مستحکم ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں, جو ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں سٹانس ہے, وہ اس سے تقویت حاصل کرتا ہے. بیکاز آپ کو ایک فیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ صوبہ ڈکلیئر ہوتا ہے اور اگر یہ پلاننگ ہے تو پھر آپ کی لائن آف کنٹرول ول بیکم اے پرماننٹ بارڈر, اٹ ول بیکم اے باؤنڈری. تو وہ لائن آف کنٹرول کی جو ایک حیثیت ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے, اس کی ایک ٹیمپرری حیثیت ہے, وہ تو اس حوالے سے بات کر رہی ہیں. میرا خیال میں یقین کرتی ہوں آج میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. عطا تاڑ صاحب, all praise for you, you are a true lawyer sir. آپ اتنی بڑی خلاف ورزی جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی ہے, ہمارے آفیشل موقف کی ہے, 72 سالوں کی ہماری ایک پوزیشن کی ہے, اس کو کیا بہترین طریقے سے پیش کریں. You are my next lawyer. I hope I never need you, but you will definitely be my next lawyer. So give me a chance. شہریار افریدی صاحب کو بھی ان کر لوں. افریدی صاحب, thank you very much indeed for joining us. فرمائیے گا سر, ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, یہ کر کیا رہے ہیں؟ صوبہ بننے جا رہا ہے کشمیر, یہ اطلاعات ہیں, عمل درآمد ہونا باقی رہ گیا ہے, اس کے اندر 3 حصے اس کے بانٹے جائیں گے. I just fail to understand کہ کیا یہ جماعت سمجھتی نہیں ہے یا مریم صاحبہ انٹرنیشنل ریپریکشنز نہیں سمجھ رہی. مگر سر اس کے پورے سٹارک کانٹراسٹ میں آپ نے علی امین گنڈا پور کو کھڑا کیا ہوا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر ووٹر جوتے مار رہے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ریزائن کریں, اور اس سے بڑھ کے آپ کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, I'd like to quote it sir, میں اور میرا پاکستان, ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ آدمی تھا جسے قدرت نے کرشماتی شخصیت عطا کی, تاریخی شعور سے وہ بھرا پڑا تھا, اعلیٰ تعلیم یافتہ, غیر معمولی ذہانت کا امین تھا یہ آدمی. اور آج علی امین گنڈا پور انہیں غدار وطن قرار دے رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن
کہ بیانیے کے اوپر ماتم کا نہ ہو یا آپ کے بہترین ترین تعلیم یافتہ وزراء کو سیلیبریٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے جی، سیاست بدقسمتی سے آج کل لان تان کے علاوہ اپنی ذات کو پروموٹ کرنے سے جڑ گئی ہے. اس لیے ریاست یا نیشنل انٹرسٹ یا اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ریاست کو ویلیو نہیں کیا جا رہا. ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا. سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، 4 دفعہ پروونشل اسمبلی کے چیف منسٹر پی ایم ایل این اور 3 دفعہ وفاق، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پورے پاکستان میں ون وے دی ادر ان کی ایگزسٹنس ہے، ان کی لیڈر کا یہ بیان آنا یہ سمجھ سے بالاتر اس لیے ہے کہ جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کانفیڈنس لے کے میں 3 آپ کو چیزیں سامنے رکھوں گا. گلگت بلتستان کے بارے میں بھی یہی پرسپشن تھی کہ جی صوبہ بنایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جب پاکستان کا میپ جو کہ 74 سال میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ سر کریک اور باقی سیاچن اور وہ تمام گرداسپور، وہ تمام ایریا جو پارٹیشن جو انکمپلیٹ ایجنڈا ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور کلیم کیا جائے، کیونکہ آپ کے پی ایچ ڈی اسکالرز پوری دنیا میں جو پاکستان کے نقشے کے حوالے سے اور پھر یہ جو خاص کر جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو میپ تھا اس کے حوالے سے، اور پھر خاص کر اب جو کہ آزاد کشمیر کے الیکشن اور پھر یہ جو اینٹائی اسٹیٹ، وہ تمام کی سٹیک ہولڈرز جو کہ مس پرسیپشن، ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور جو کہ مودی اور اجیت ڈوول کا ایجنڈا ہے اس کو سامنے رکھ کے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب بھی فورن آفس میں جب بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو سید مشاہد حسین صاحب، اسی طرح خواجہ آصف صاحب، یہ خشائر خاقان عباسی صاحب، ان کی تمام لیڈرشپ موجود ہوتی ہے انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب، اندر یہ تعریفیں کرتے ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہو، اندر یہ تعریفیں کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں. سر مسئلہ یہ افریدی صاحب کہ رضا ربانی صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کو، ان کی ایک تجربے کو کوئی بھی ریفیوٹ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جب آپ سابق وزراء اعظم کو چور، ڈاکو، ڈکیت، لٹیرے، غدار کہتے ہیں نا تو ان قریب پھر یہ آواز گونجتی ہے السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں. ڈو یو ریئلائز آلسو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جان بوجھ کے ایک سٹریٹجی کے تحت علی امین گنڈاپور کو ادھر چھوڑا ہوا ہے، ورنہ تو سر معذرت کے ساتھ ان کو واپس بلا لیجئے جو وہ ادھر گل کھلا رہے ہیں. نہ پہلے تو دیکھیں، you raised 2 questions. let me respond to the first one. آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جو کہا کہ تیسرا صوبہ اور یہ صوبہ بن رہا ہے یا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. جو بھی کشمیر کے ساتھ بدنیتی، بے ایمانی کرے گا اس کا ایک ایمان کامل نہیں اور وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے؟ ایک سمپل کہ ایز پر UN ریزولوشنز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، پلیبسائٹ، ریفرینڈم ہو اور وہ ڈیسائیڈ کریں. دیٹ از ون. یہ اس کے اوپر میں نے وکیل کر لیا اپنا طارق صاحب کو، آگے نکلیں. یہ بہت بڑا بھنڈ مار رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی خود. جی آگے چلیں سر. اب آپ بتائیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے غدارے وطن قرار دے کے سابق وزراء اعظم کو؟ دوسرا پوائنٹ، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، شہید کو پڑھا، ان کی بیٹی کو، اور پولیٹیکل ورکر کے ناطے 71 میں جو ڈیبیکل ہوا، ہی نو ڈاؤٹ ہز کریڈینشلز جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا، ان کی بیٹی، لیکن ان کی آئیڈیالوجی سے، ان کی پولیٹیکل اپروچ سے اختلاف ہو سکتا ہے. باقی 1971 میں جو ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. مگر سر اگر آپ اجازت دیجئے میں بھی ایک ادنی سی چھوٹی سی تاریخ کی طالب علم ہوں سر. ہمارا بھی یہ کام ہے تاریخ کو مسخ نہ کیا کریں سر. ادھر ہم ادھر تم. یہ ایک جرنلسٹ کی شہ سرخی تھی. It had nothing to do with ذوالفقار علی بھٹو and the real perpetrators. کیوں یہ ملک 2 لخت ہوا وہ آج ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، نہ میں کر سکتی ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. تو let's not go there. It was not singularly ذوالفقار علی بھٹو سر. نہیں
نا جب آپ نے کویسچن ریز کیا تو آڈینس سن رہی ہے, آپ کا پورا پاکستان سے باہر. دیکھیں 1971 میں جو بھی ہوا اس وقت ایک چیز ہے, who was at the helm of the affairs, number one. Who was at the helm of affairs جب 5 اگست 2019 کو جب اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ہٹا دیا ہے, did Imran Khan have anything to do with that, sir? یہ لاجک کیا, یہ میں نہیں کہہ رہی has nothing to do with that, he was a character. بٹ آپ یہ نہ کہیں کہ ملک 2 لاکھ کیا ہی ذوالفقار علی بھٹو نے, اور اس کے بعد آپ لوگ ان کو درستگی اپولوجائز کرنے کا بھی نہیں کہہ رہے, وہ پیسے بھی بانٹ رہے ہیں, تاریخ بھی مس کر رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں. آپ اس کو کس نے تاریخ مسخ, you not even allowing me to speak, اور آپ اپنی طرف سے ایک پرسپشن بنا کے بیٹھ گئی ہیں. This is absolutely not acceptable. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, and I'm entitled, that's why you have invited me. اگر آپ میرا اوپینین ہی نہیں سن رہی اور اپنی طرف سے آپ جج جوری بن کے ایک اوپینین میرے پہ ٹھوس رہی ہیں, that is not acceptable. Please, آپ کے ساتھ میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے جو تاریخ کا ایک ورژن دیا ہے وہ درست ہے. Let me complete. اگر آپ نے مجھے بلایا ہے, and if you don't allow me to speak, please, my sister, let me allow to speak. میں میری بہن یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو انلیگل انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر, اس کے اندر ہندوستانی انیشیٹو لیا. اب پاکستان کے اندر جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے, یہ پاکستان کی ریسپانسبلٹی ہے. یو این گارنٹر ہے, پرماننٹ ممبر آف سیکیورٹی کاؤنسل, ان کی یو ریزولوشنز کے مطابق اس چیز کا حل ڈھونڈنا ہے. اب ہاؤ کین یو ایسوسیٹ 1971 with the decision of Modi and you. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو 1971 کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, 1971 میں جب الیکشن ہوا, اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر نہیں تھے, لیکن جب الیکشن ہوا, الیکشن میں اگر اس وقت بنگال جو ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھتے, اس کا حل نکل سکتا تھا. اور جس نے بھی ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگایا, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. ہسٹری کو پڑھیں, ہسٹری آپ کو ایک چیز بتاتی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی از ریسپانسبل فار وٹ ایور وہ پارٹیشن, وہ جو ڈسنٹیگریٹ ہوا پاکستان, پیپلز پارٹی از ریسپانسبل. باقی جنرل نیازی, جنرل یایا, ان کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیجئے. جنرل نیازی, جنرل یایا کا بھی کوئی کردار ہوگا یا نہیں تھا؟ تمام سٹیک ہولڈرز whosoever, دیکھیں تمام وہ سٹیک ہولڈرز جو بھی ڈیبیکل ہوا are equally, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ, پولیٹیکل لیڈرشپ is to be blamed because political leadership, میں کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہو کے چھپ سکتا. That میرا پرائم منسٹر اگر absolutely not امریکہ کو کہہ رہا ہے تو وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے, وہ کسی کے پیچھے چھپیں گے نہیں. مجھے میرا وقت کم ہے, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ رہا ہوں. افریدی صاحب, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جھک جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف فوج کے سامنے, اور نواز شریف کیونکہ جھکے نہیں تو اس لیے ان کو جانا پڑ گیا. میری اچھا, this is so funny to be honest. ہم ڈان لیگ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آتے آتے اب تک ان کی لاسٹ سٹیٹمنٹ جو میزائل سے تھی باہر بیٹھ کے, میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, خدا کا خوف ہونا چاہیے جو انہوں نے گجرانوالہ کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو کچھ کہا, اور اس کے بعد جو کنٹینیوسلی آزاد بلوچستان کا جو کوئٹہ کے جلسے سے ہوا. I believe something has terribly gone wrong at their end. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اندر خاندان کے اندر لڑائی ہے, ان کو کچھ بس نہیں چل رہا, سٹیٹس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. خدا کے لیے ریاست پاکستان ان کو بڑی عزت دی ہے, میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, کسی کا نہیں. چھوڑے ہم اپوزیشن, رولنگ پارٹی, یہ سب کو چھوڑ دیں. پاکستان کے ساتھ وفا, پاکستان کمز فرسٹ. آپ کی اپروچ سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. فیٹ آف کے وقت جو ہوا, اس وقت جو ہو رہا ہے, اس وقت جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, this is something which is against the national integrity and sovereignty of this motherland. ان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. سلامتی کے خلاف ہیں یہ. پرائم منسٹر میں مورل کریج ہے کہ he has the ability to take
anybody head on inshallah. اوکے ہیڈ آن انشاءاللہ. مگر کوئکلی طارر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ماتھے کا جھومر نہیں ماتھے کا دھبا ہے, گو کہ وہ جھومر ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سیم پیج ہونے کی بدولت. مگر سر پلیز سوال کا ڈائریکٹ جواب دے دیجیے گا. آپ کہتے ہیں کیونکہ نواز شریف سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے, جانا پڑ گیا, کیونکہ یہ جھک جاتے ہیں ہر بات پہ تو یہ سلیکٹڈ ہیں, فیوریٹ ہیں. میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ کشمیر کی سر زمین پہ کھڑے ہو کے فوج اسٹیبلشمنٹ اداروں کے اوپر کیا کیا کہہ رہے ہیں, ارسپیکٹو. سوال آپ سے صرف یہ ہے سر, پرویز رشید کو آپ نے گھر بھیجا, مشاہد اللہ خان کو آپ نے گھر بھیجا, انکوائریاں آپ نے بند کرائیں, ٹویٹ ریجیکٹڈ کے اوپر آپ ایک بندہ فائر نہ کر سکے. سر یہ کون سا سویلین باس تھا جو اتنا با اختیار تھا؟ دیکھیں اس دور میں جس طریقے سے سویلین بالادستی کے حوالے سے میاں نواز شریف نے اپنی آواز بلند کی, میں نہیں سمجھتا کہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی اور نے کی ہوگی. ابھی بھی ہماری کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہم صرف آئین پاکستان کو ایک سپریم ڈاکیومنٹ مانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو. آئین نے ہر چیز کی حدود و قیود تعین کی ہے. اس تعین کردہ جو طریقہ کار ہے. آپ کتنے با اختیار سویلین پرائم منسٹر تھے جو اپنے بندے فائر کر دیتا تھا دوسروں کی غلطیوں کے اوپر؟ آپ کے تو ماتحت تھے سر, آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ماتحت تھے, آپ کے تو چیف بھی ماتحت, ہر کوئی ماتحت تھا. آپ کی باتوں اور آپ کی رپورٹس پہ وہ ٹویٹ کرتے تھے ریجیکٹڈ. سو یو آر سیئنگ کہ یہ سر جھکاتے ہیں اور آپ لوگ بڑے ٹارزن تھے. دیکھیں نہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلا. جب ریجیکٹڈ آیا, آپ نے وہ دیکھا کہ جب وہ ٹویٹ ریجیکٹڈ آیا اس کا نتیجہ اس کے بعد کیا نکلا. کیا میاں نواز شریف نے اس کے بعد اپیزمنٹ کی پالیسی کو اپنایا؟ کیا انہوں نے کوئی ایز پرائم منسٹر اپنا سر جھکایا یا کہا کہ میں اپیزمنٹ کی طرف جاتا ہوں؟ آپ کے سامنے the rest is history. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اور آپ نے ہسٹری کی بات کی. ایک تاریخ دکھاؤں گی سر, ایک تصویر دکھانا چاہیں گے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ, کیونکہ آپ کہتے ہیں ہسٹری تو ہسٹری یاد آ جاتی ہے. وہ تو بڑی پرانی ہے جو ابھی ہم دکھا رہے ہیں, ہاتھ آگے باندھے ہوئے, سر جھکائے ہوئے. وہ کہتی ہیں سر یہ جھکاتے ہیں, سر تو ادھر جھکے ہیں سر, مگر ابھی 4 سال پہلے تک بھی ہمیں ادھر کوئی بہت تگڑا وزیر اعظم انفارچونیٹلی نہیں دکھائی دے رہا تھا. تگڑے ہم بنیں گے گورننس سے, پرفارمنس پہ, جب ہمارے دامن صاف ہوں گے. اکراس دا بورڈ آپ سب کے لیے اپلائی کرتا ہے یہ. دیکھیے ہماری پرفارمنس اگر آپ جانچیں, ہم نے جب ٹیک اوور کی گورنمنٹ تو اس ملک میں 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. ہم نے 10,000 میگا واٹ کا وہ گیپ برج کیا. بہت بہت پہلی ساؤتھ ایشیا کی موٹر وے کس نے بنائی؟ بہت بہت شکریہ. ہمارے عطا اللہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شہریار خان افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک کوئک انپٹ لیں گے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی, کیونکہ جو باتیں میدانوں میں اور جلسوں میں گونج رہی ہیں وہ اب ایوانوں میں بھی گونج رہی ہیں. آج سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اسی طرح چلتے رہے اور اسی طرح اگر سیاسی جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے رہے اور سابق وزرائے اعظم کو ہم نے چور ڈاکو اور غدار وطن قرار دیتے رہے تو اس کا خمیازہ بھی پھر سے بھگتنا پڑے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, ان کا انپٹ لیں گے. بہت بھاری بھرکم بوجھ ہے ریاستی ادارے پہ. اسٹے ود اس. ناظرین آج سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا یہ جو سیاست کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں دوسروں کی عزت اور پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں یہ تباہی کی طرف ہے, ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے. اس طرح کی سیاست کریں گے کہ سابق وزرائے اعظم کو چوروں اور ڈاکوؤں سے یاد کریں گے تو ایسے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں عزیز ہم وطنوں سننا پڑتا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر ایک طرف کشمیر کے اندر سلیکٹرز کی گونج ہے, دوسری طرف ایوان اور سینٹ کے اندر السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں کی بات کی جا رہی ہے کہ دیٹ کین بی رائٹ راؤنڈ دا کارنر, گاڈ فوربڈ. سر کیا ایک ایسے حساس ترین مرحلے سے جس سے ہم گزر رہے ہیں, کیا یہ پریشر ہے آن آر رینک اینڈ فائل, محسوس ہوتا ہے the heat؟ جی رینک اینڈ فائل تو انڈر پریشر ہے, there is no doubt about it, کیونکہ رینک اینڈ فائل جو جس اس سے گزر رہی ہے انفارچونیٹلی جو میری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کنٹری کی, they are not aware کہ ان کس چیزوں سے گزر رہی ہے. yesterday we lost 14 soldiers. And today again there was a very serious incident. یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور دوسرا جہاں تک کی تعلق ہے کہ کیا is it around the corner, مطلب میرا کہنے کی بات یہ ہے کہ بھئی رضا ربانی صاحب is a very seasoned politician. He should actually be very careful in the words that he uses. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست میں
نہ تو کوئی فرشتہ تھا نہ ہی کوئی شیطان تھا. ہم نے کیا یہ ہے کہ کچھ کو ہم نے فرشتے کی جگہ پہ بٹھا دیا ہے, اس کو اگر کوئی سپورٹ نہیں تو دوسرے جو مخالف ہے اس کو شیطان بنا دیا ہے. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہم نے تباہ کر دیا اپنے ملک کا. کانسیکوینٹلی آپ دیکھیے آج کی اگر نسل میں آپ 4 یا 5 بندوں سے پوچھیں گے, کسی کو ایک اوور آل ہسٹری پاکستان کی آپ کبھی رائٹ نہیں کر سکیں گے. اس سے ٹریجڈی ہے یہ میرے لیے. ہمیں چاہیے, میری اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ایک تو پڑھیں, نمبر 2 آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ کریں, اور نمبر 3 خدا کے لیے جو نیشنل آپ کی سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس پہ پہلے سن تو لیں کیا مسائل کیا ہیں اس کے, پھر بات کریں اس کے بارے میں. مجھے بتائیے گا, آج مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ عمران خان صاحب سر تسلیم خم کرتے ہیں, سر جھکاتے رہتے ہیں سلیکٹرز کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا ذکر تھا, اسی لیے وہ سلیکٹڈ ہیں اور ادھر موجود ہیں. یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ ہے سر, بیکاز کل کو اگر یہ حکومت ڈیلیور نہ کر پائی, اس کی ساری فیلیئرز ناکامیاں جو ہیں یہ بھی پھر ادارے کو ہی سنبھالنی پڑیں گی کہیں نہ کہیں. آر دے ریڈی فار دیٹ کائنڈ آف اے کمٹمنٹ اور رسپانسبلٹی؟ دیکھیے ادارے کو کیوں سنبھالنی پڑیں گی, اس لیے کہ یہ ڈیلیبریٹلی جو کوشش کی جا رہی ہے ادارے کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے, اپنی تمام تر جو ناکامیاں ہیں اس کا بوجھ ادارے کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں ہیں, there is no doubt about it, لیکن کیا جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے مریم صاحبہ یا دوسرے, کیا وہ ان سے پاک ہیں ان لوگوں سے؟ آج بھی یہ بات چل رہی ہے کہ بیہائنڈ دا سین پتہ نہیں کس کس سے کیا باتیں ہو رہی ہیں اس سے. We should be very careful, because کل کو اگر اسے اس کا آ جائے گا باہر, اس کے جو کچرا چھٹا باہر آ جائے گا, تو بدنامی تو پاکستان کی ہم کر رہے ہیں نا. لیٹس ناٹ گو ٹو دا پلیس جہاں جا کے پھر آپ خود بھی آپ کے کپڑے اترنے کا چانس ہو. بہت بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب موجود تھے. ناظرین, بہرحال ادارے کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ ہمیں پولیٹیسائز نہ کیا جائے, سیاسی رنگ نہ دیا جائے, ہم ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, مگر ایک بار پھر آفٹر لل, پولیٹیکل لل اور خاموشی, زوم آئینی خاموشی, ایک بار پھر مریم صاحبہ اور PMLN جو ہیں میدان میں اتر گئے ہیں. پھر ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی, حکومت پہ بھی الزام لگائے جا رہے ہیں. لیکن پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہ پیش کر دی گئی ہے. اینٹی کرپشن پنجاب نے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی ذوالفقار بخاری اور وفاقی وزیر غلام سرور خان کو کلین چٹ دے دی ہے. رپورٹ کے مطابق اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے 21,000 صفات کی چھان بین کی اور 100 کے قریب افراد کے بیانات ریکارڈ کیے. تحقیقات سے معلوم ہوا کہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کرنا اور غیر قانونی ایوارڈز ہونا ثابت ہو گیا ہے. رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کرنے کی منظوری نہ تو صوبائی ڈیولپمنٹ بورڈ سے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے لی گئی. رپورٹ کے مطابق CDA اور NHA سے NOCs بھی نہیں لیے گئے. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈیپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے 5 نئی انٹرچینجز کی تجویز دی. رنگ روڈ منصوبے میں وزیر اعظم کی ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی. منصوبے کی لاگت میں PC1 میں تبدیل کرنے سے 10 ارب کا اضافہ ہوا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے پروجیکٹ ڈیپٹی ڈائریکٹر اور دیگر متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ہدایات لینے کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا ہے. راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور رنگ روڈ سکینڈل کے ایک اور کردار لینڈ ایکوزیشن یعنی کہ LAC وسیم تابش کو بھی آج ہی گرفتار کر لیا گیا ہے. رنگ روڈ کا معاملہ سامنے آنے پر کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو پہلی تبدیل کر دیا گیا تھا, جبکہ وزیر اعظم نے بھی تبدیل کیے گئے کمشنر سے ملاقات کی تھی, بریفنگ لی تھی, معلومات لی تھی اور راولپنڈی رنگ روڈ کی آڑ میں 131 ارب روپے کی زمین کی خرید و فروخت کا انکشاف بھی آج ہوا ہے. اس رپورٹ میں رنگ روڈ کی نئی الائنمنٹ سے 50 سے زائد طاقتور لوگوں اور ساتھ ہی ریل اسٹیٹ ڈیلرز نے ممکنہ فائدہ اٹھایا ہے. رنگ روڈ سے جڑے کئی کاروباری افراد نے تقریباً 64,000 کنال سے زائد زمین حاصل کی ہے. راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل انکوائری مکمل کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ رنگ روڈ کے اصل نقشے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس میں مزید نئے راستے شامل کر دیے گئے. ان نئے راستوں کا انتخاب ان چند اہم شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا کہ جن کی زمینیں اس راستے پر آتی تھیں, جبکہ نئے راستے شامل کرنے پر لاگت میں مزید 5 ارب روپے اضافہ ہو رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان کے علم میں معاملہ آنے پر رنگ روڈ کے منصوبے کو ہالٹ کر دیا گیا, رکوا دیا گیا اور بعد ازاں وزیر اعظم کی ہدایات پر انکوائری عمل میں لائی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل پر ہونے والی تحقیقات وزیر اعظم سمیت اپوزیشن کو مطمئن کر پائیں گی, جبکہ رپورٹ میں ان اہم زمینداروں, ان اہم شخصیات کا
نام ہی شامل نہیں کیا گیا کہ جن کے لیے نقشے تبدیل کیے گئے اور روڈ کے راستے تبدیل کیے گئے جنہیں فائدہ پہنچایا گیا. نہ ہی رپورٹ میں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر ہے جن کو فائدہ پہنچایا گیا. بہرحال اسی حوالے سے بات کرتے ہیں زلفی بخاری سے, سابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر فار اوورسیز پاکستانی. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر, ڈو یو اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ ٹوڈے؟ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آپ کا موقف جو ہے وہ صحیح ثابت ہو گیا ہے. جی الحمدللہ, میں نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے, لیکن جہاں تک پتہ چلا ہے کہ اس میں, جیسے کہ میں نے پہلے دن سے بولا تھا کہ نہ مجھے پتہ ہے کہ رنگ روڈ کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں کیا ہے. پہلے بھی یہ تھا اور آج بھی یہی ہے. جی اچھا بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ بہرحال ایک تو آپ کا پڑھ لیجیے گا رپورٹ, یہ مکمل رپورٹ سامنے نہیں آئی. کیا اس کو مکمل رپورٹ پبلک کی جائے گی کہ عوام دیکھ سکے سر؟ بیکاز ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں, وزیر اعظم نے انفیکٹ آج بھی ذکر کیا کہ ادھر تو ریکارڈز ہی اڑا دیے جاتے ہیں. کبھی ایل ڈی اے میں آگ لگ جاتی ہے, کبھی زرداری صاحب کے بھی ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں کیسز کی فائلز اڑ گئیں, اس کی وجہ سے ہی واز گیون اے کلین چٹ ایز ویل. اب یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے, جو اسکیمیں ہیں جن کو فائدہ پہنچایا گیا ہے, جو لینڈ ریکارڈز ہیں, ڈیٹیلز ہیں, کیا ان کو آن لائن ڈال دینا چاہیے اور کیا یہ رپورٹ پبلک ہوگی؟ آئی بلیو یہ ایک کافی ڈیٹیل انکوائری تھی جو آج ڈی جی اینٹی کرپشن نے, ان کی بریفلی میں نے پریس کانفرنس سنی تھی, تو انہیں کافی تحقیقات کی تھی, کافی لوگوں کو بلایا ہوا تھا, کافی وہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹیگیشنز گروپس میں کون سے سوسائٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک وہ جو مکمل رپورٹ ہے تو اس کو ظاہری بات ہے ظاہر ہونا چاہیے پورے پبلک میں, چاہے میرا نام ہو یا نہ ہو. میں تو پہلے دن سے یہی چیخ رہا تھا کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے, پوری پبلک ڈسپلے ہونی چاہیے, کوئی چیز ہڈن نہ ہونی چاہیے, چاہے جو بھی ہو بیچ میں یا جو بھی سوسائٹیز ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ کا تقاضا ہے کہ یہ پبلک ہو تو رائٹ سر؟ بالکل, کیوں نہ ہو, کیونکہ ایک رنگ روڈ ہے, جیسے کہ پی ایم صاحب, بالکل, کیونکہ جیسے کہ پی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ان ارتھ کی ہے ایک ہونے والا اسکینڈل یا ایک اسکینڈل, اور کیونکہ رنگ روڈ ٹوین سٹیز کو ملاتا ہے, ایک اہم پروجیکٹ ہے, بہت زیادہ کافی جگہیں ساتھ اٹک بھی ہے, بیچ میں اسلام آباد بھی ہے, پنڈی بھی ہے, تو کیونکہ لنک اتنا زیادہ ہے ہر علاقوں کا, تو آئی ایم شیور کہ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ ایگزیکٹلی ڈیٹیلز میں تھا کیا. اور سر اس سے پہلے میں اس کی مزید ڈیٹیل میں آؤں, گو کہ ابھی تک جتنی ہماری معلومات ہے اس میں آپ کا نام نہیں ہے, نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا ہے, مگر کیونکہ آپ کے اوپر ایلیگیشنز تھے کنائیونز کے, بندر بانٹ کے, توقیر شاہ صاحب کے ساتھ, ننیال سے آپ کے رشتہ دار ہیں, مگر وہ ڈو یو تھنک کہ جب یہ نہیں ثابت ہو رہا اینڈ یو ول اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ, تو آپ کو اب ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں یو ول بی ری انڈکٹڈ, کابینہ کا حصہ پھر بن جائیں گے؟ دیکھیں, جو پہلا سٹیپ تھا وہ صرف ایک ہی تھا کہ اپنے آپ کو کلیئر کروں اس ایک الزام سے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ کے ساتھ میری کوئی کنائیونس تھی یا ان کا کوئی انفلوئنس تھا میرے پہ, یا میرا تھا کمشنر پہ یا کسی اور پہ, یا آئی تھنک نیسپیک پر لکھا ہوا تھا جو انیشل 33 پیج رپورٹ آئی تھی, وہ الحمدللہ طے ہو گیا ہے کہ بالکل زیرو تھا. جو نیکسٹ سٹیپ ہے, دیکھیں, وہ میرے دیٹ بال از ناٹ ان مائی کورٹ, وہ پی ایم صاحب کا, وہ کیپٹن ہے ٹیم کے, وہ جو سلیکشن چاہتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا کام اچھا تھا, میں اچھا کام کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا, ٹیم کا حصہ پھر سے بنوں یا نہ بنوں, ہی از دا لیڈر آف دا ٹیم, اور وہ اپنی بیٹنگ آرڈر خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر, آپ سے راضی رہیں وہ پھر سر, بیکاز آپ کو تو ان کو بھی ثابت کرنا تھا کہ میرا کوئی کنیکشن تھا نہیں جو اس میں بھارا, ابھی تک تو نہیں دیکھا سر. مگر اب بڑا سوال یہ ہے کہ سر ایک تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو اتنا تگڑا نہیں سمجھا جاتا اس کی انکوائری ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بہتر ہوتا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی یا نیب یا ایف آئی اے کو دے دیا جاتا معاملہ, شاید زیادہ بہتر ہوتا. ڈو یو فیل دا سیم اور ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح ہے؟ سیکنڈلی سر, جس کو آپ کہہ رہے ہیں بیٹنگ آرڈر خود کریں گے, یہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا رپورٹ دے رہا ہے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی, کیا بزدار صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ I mean they should report directly to the chief minister. نہیں, دیکھیں, وہ بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک نیشنل لیول پہ ایک چیز اٹھائی گئی تھی, تو ظاہری بات ہے کہ پی ایم سب سے زیادہ ووکل بھی تھے رنگ روڈ پہ, تو ایک میجر سکینڈل تھا, تو پی ایم لیول کا ایک سکینڈل تھا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہی از دا پرائم منسٹر پورے ملک کا, تو ظاہری بات ہے یہ اسلام آباد بھی لنکڈ ہے, پنڈی بھی لنکڈ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا مسئلہ ہے. جی
اچھا جی، اور بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جہاں تک بات یہ کہ جوڈیشل ریویو کا بتائیے، بولیے، ضرور بولیے. جہاں تک سوال ہے جوڈیشل جہاں تک سوال تھا جوڈیشل ریویو کا، آئی تھنک میری ٹویٹ جب میں نے ریزائن بھی کیا تھا، میں نے اس وقت ہی درخواست کی تھی جوڈیشل ریویو کا. یہ نہیں کیونکہ اینٹی کرپشن کمپیٹنٹ ہے یا انکمپیٹنٹ ہے، کیونکہ ایک بہت ہائی لائٹڈ ایک تھا اسکینڈل، تو میں نے تو یہ بولا تھا کہ سب سے ہائیسٹ لیول کی اس میں تحقیقات کی جائے، وہ جوڈیشلی ہوتا ہے. تو میں آئی ایگری کہ جوڈیشل بھی ہو سکتا تھا. اب میں بولوں کہ نہیں بہت اچھی رپورٹ آئی ہے کیونکہ میں اس میں نہیں ہوں، تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. ہم شور جن نے بھی کی ہے بہت ڈیٹیلڈ ان نے کی ہوئی ہے، جنہاں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، مگر اس کے اندر جو انٹرسٹنگ دو تین باتیں لکھ رہی ہیں سر. ایک تو بتائیے گا جو آپ کا ڈیفیمیشن کیس ہے اگینسٹ دا کمشنر گلزار صاحب، کیا وہ آپ چھوڑ دیں گے یا یو ول اسٹل پرسو اٹ؟ دیکھیں میرے صاحب، اس میں یہ ہے کہ کمشنر صاحب نے، جیسے کہ میں نے بار بار بولا ہے کہ ایک مطلب ہے کہ انہوں نے ایک لائن میرے پہ صرف لکھی ہے کہ میں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، اور ہو سکتا ہے ایک پاسبلٹی ہے کہ میں نے الائنمنٹ میں ان کے کہنے پہ کوئی پریشر ڈالا ہو نیس پاک پہ یا کمشنر پہ. وہ ایک صرف ون لائن. تو دیکھیں میری نظر سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا حق ہے اس کو آرگیو کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ارسپانسبل، انتہائی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھے ایک سٹنگ گورنمنٹ آفیشل کے اوپر، بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر کسی مطلب پاسبلٹی آف کے کوئی ثبوت ہو. کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ چیز صحیح ہو. تو مطلب یہ کیا ان کو خیال آیا تھا، ایک ویم آئی تھی، کیا آئی تھی ان کو؟ تو وہ ان کو آ کے میں ہرگز یہ کیس نہیں چھوڑوں گا، اس کو بالکل آخر تک لے کے جاؤں گا. اچھا سر، اور یہ آخری بات بتائیے گا، شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ نیب جو ہے بیوروکریٹس کو کام نہیں کرنے دے رہی، اس لیے ترمیم لائیں گے. ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ایک سرونگ افسر کو 22-21 گریڈ کے بندے کو اریسٹ کر لیا ہے. تو آف کورس شوکس تو پھیلیں گے سر، مگر سوال یہ اٹھتا ہے واقعی کیا 60 ارب روپے کی اتنا بڑا اسکیم جو اس کے اندر سامنے آ رہا ہے، یہ صرف بابو لوگوں نے خود کر لیا؟ کوئی ان کو انفلوئنس نہیں کر رہا تھا، کسی کی آشیرواد نہیں تھی، کسی کا ہاتھ سر پہ نہیں تھا؟ ڈو یو تھنک دیٹ میرٹس لٹل بٹ مور ڈیٹیل؟ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام سامنے لائے گئے ہیں، ایٹ لیسٹ ابھی تک جو ہمیں معلوم ہوا ہے، تگڑی شخصیات اور تگڑے ذمہ دار. وی وڈ لائک ٹو نو یہ کون ہے؟ میں بھی جاننا چاہوں گا کہ کون ہے. آئی ایم ود یو آن دیٹ ون. میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ سب جاننا چاہیں گے کہ یہ کون ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی چیز چھپی چھپانی رہنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں لائک آئی سیڈ کہ بہت لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس میں سے کون نکلے گا کیا نہیں نکلے گا. تو جو بھی بڑے نام ہیں یا جو انفلوئنسرز ہیں سوسائٹی والے جن نے انفلوئنس کیا ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے گورنمنٹ کے ہوں، چاہے پولیٹیشنز ہوں، نام بالکل سامنے آنے چاہیے. جہاں تک ترین صاحب جو کہہ رہے تھے، شوکت ترین صاحب، دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ظاہری بات ہے کہ ایک فیئر ہوتا ہے بیوروکریٹ کو، اسپیشلی جب وہ، کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نارم، آپ جو کام ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے آؤٹ آف دا باکس، اور آپ جا کے ایک گول فائنڈر ہو، گول سکورر ہو. اس کے لیے کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی کوائٹ اگریسو ہونے کے لیے آپ کو بیکنگ ہونی چاہیے. بیکنگ کس کی ہونی چاہیے؟ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. تو جب آپ کے اوپر ایک وہ فیئر ہوتا ہے کہ میں اگریسو ہوں گا، تو نیب اس کو غلط طریقے سے نہ لے لے. ان کی نیت بالکل صحیح ہو، لیکن نیب اس کو غلط طریقے سے نہ انٹرپریٹ کر دے. تو کوئی اپنی زندگی کا کریئر اس کے اوپر داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا کسی گورنمنٹ کے لیے، چاہے ہماری ہو چاہے کسی اور کی ہو. تو unless اس میں کوئی الٹرنیٹیو موٹیو ہو. ٹھیک ہے. سو بہرحال آپ اس کو تسلیم کریں تو اسی لاجک کے تحت تو کسی کی ایما پر تو شاید یہ بیوروکریٹس اتنے تگڑے ہوئے ہوئے تھے اور اتنے بولڈ چیزیں کر رہے تھے، بٹ یو یور سیلف آر سیئنگ دیٹ ڈز میرٹ مور انویسٹیگیشن. سر وی ڈو وش یو دا بیسٹ آف لک. بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. زلفی بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ایک اور بڑی خبر کی طرف لے کے چلتے ہیں. افغان طالبان کی جانب سے مزار شریف میں عورتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سروں کو ڈھانپے بغیر گھروں سے مت نکلیں. طالبان کی جانب سے گزشتہ ماہ مزار شریف پر قبضہ کرنے کے بعد
یہ پیمفلٹس دیواروں پر چسپا کیے گئے. ابھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. جبکہ افغانستان کے دیگر اضلاع جہاں طالبان کا قبضہ ہے شرعی سزاؤں پر بھی امپلیمنٹیشن یعنی کہ عمل درآمد شروع کرا دیا گیا ہے. 1996 سے 2001 کے درمیان طالبان دور حکومت میں عورت پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کیں کہ جن کے خلاف ورزی کرنے پر سخت ترین سزائیں دی جاتی تھیں. اگر سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے سے قبل کی تصاویر دیکھی جائے تو وہ افغان خواتین کی ایک بالکل جو ہے مختلف تصویر پینٹ کرتی ہے, تصویر سامنے لاتی ہے. خواتین پروگریسو دکھائی دیتی تھی, تب ایک زندگی پروگریسو تھی, زندگی کے ہر شعبے میں خدمات سر انجام دے رہی تھی خواتین. مگر پھر سب کچھ تبدیل ہو گیا. سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کو 32 سال گزر چکے ہیں, لیکن ان 32 سالوں میں افغان خواتین کی زندگیاں نہیں بدلی. مگر اس بارہا حالات ضرور بدل چکے ہیں کہ جس کا عملی مظاہرہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں. گزشتہ روز پاک افغان بارڈر پر چمن سے متصل افغان سرحد پر طالبان کی جانب سے جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. ساتھ ہی ماضی کے برعکس اس بار طالبان افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی سرحدوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں. پاکستان سے قبل تاجکستان کی سرحد پر قبضہ کیا گیا اور اس بار طالبان شہروں کا رخ کرنے سے قبل افغان انتظامیہ کی جانب سے از خود سرنڈر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. اور عالمی دنیا کی طالبان کو لے کر پالیسی میں تبدیلی بھی دیکھی جا رہی ہے. برطانوی وزیر دفاع کا آج کہنا تھا کہ طالبان صرف اس صورت قابل قبول ہوں گے کہ اگر وہ افغان حکومت کے ساتھ شراکت داری کریں. اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ یہ بھی ماننا تھا کہ انہوں نے کہا برطانوی حکام نے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا طالبان سے تعلقات استوار کرنا. کیا واقعی پاکستان پر اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں ان ڈیولپمنٹس کے؟ دفاعی امور کے ماہر اکرام سیگل صاحب سے بات کرتے ہیں. اکرام صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. تھینک یو ویری مچ سر. پاک افغان بارڈر پر چمن سے متصل افغان سرحد پر طالبان کی جانب سے جھنڈا لہرا دیا گیا ہے, یہ کتنا سمبولک ہے؟ From the Taliban point of view, it is not only symbolic, but it is of بولتے کہ بہت ان کے لیے ایک اہم ایک قدم ہے, کیونکہ بارڈر ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی ساورینٹی. اور اگر آپ بارڈرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ انٹرنل کنٹرول جو ہوتا ہے وہ پھر ایک ڈائمنشن ہی بدل جاتا ہے. It is also symbolic for Pakistan to see flag which is different from what is the government's flag which is in Kabul. کابل کا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کابل کی اتنی اتھارٹی اب نہیں رہی ہے, سوائے ہولڈ رہی ہے کچھ شہروں پر, لیکن کنٹری سائڈ پر ان کی بولتے ہیں کہ موسٹلی ہولڈ چلی گئی ہے. سر آپ نے پاکستان میں موجود سلیپر سیلز کا بھی ذکر کیا ہے. طالبان کے جنازے کوئٹہ اور دیگر پاکستانی علاقوں میں آ رہے ہیں. کوئٹہ شورا کے بارے میں بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت باتیں ہو چکی ہیں. تو اب پاک افغان سرحد پر طالبان کا قبضہ بھی ہے, امریکی دباؤ کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے؟ We have no choice but to talk to them. ٹھیک ہے جی, اور ہمیں ٹاک کے ساتھ ہمیں ان کو سمجھانا بھی پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے بار بار آپ کہتے رہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہم وہابی ہوں, ہمارا ہم باہر نہیں جانا چاہتے. یہ آپ پورا جنگ یہ کہتے رہیں. اگر اب آپ اگر اس طرف آئیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پوزیشن آف ویکنس سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی اسٹرینتھ آپ نہیں بلڈ اپ کریں گے اپنے بارڈرز کے اوپر. اور آپ آلموسٹ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ڈبل دا اسٹرینتھ کرنا پڑے گا. اور جہاں تک میں جانتا ہوں ان کی ہماری فوج نے یہ پلان کیا تھا فار دا لاسٹ فیو ایئرس کہ یہ ایونچویلٹی آئے گی اور ایک دن ہم یہ فیس کریں گے کہ طالبان اگر جب وہاں حاوی ہو گئے تو ایونچولی اسپل اوور آئے گا پاکستان میں. جی تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہم نے بیف اپ کیا ہے بارڈرز کے اوپر کافی. آپ نے آلریڈی کافی اسٹیپس اس طرف لے لیے. اب آپ کو اسٹیپس کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا اور کوآرڈینیٹ کے ساتھ آپ کو انشور کرنا پڑے گا کہ آپ کی جتنی بھی آپ جنگ آگے لڑیں گے وہ آپ میک شور کہ آپ کی انٹرنل میں جو ایک طرح کا انسٹرکشن آ گیا تھا بائی کاؤنٹر ٹیررزم پوری اسپریڈ ہو گئی تھی وزیرستان میں, نارتھ ویسٹرن, ساؤتھ ویسٹرن, پورے سوات میں. آپ نے بالکل سچ کہا, سوات کے اندر تو they were within 60 to 70 kilometers of Islam. Absolutely sir, we will be in conversation with you later. قطع کلامی معاف سے short of time right now. We will speak to you tomorrow inshallah. آج کے لیے اجازت دیجیے. Good night, اللہ حافظ.